मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर आपके लिए अपलोड किए जा चुके हैं, बाकी की भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूँगी मैं। वीडियो का पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा बेटा। पहले हम लोग चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिख के देखेंगे ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको सारी जो चैप्टर्स है, सारे वीडियोस इजीली मिले, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल किया कीजिए। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप लोग वहाँ से ले लिया कीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर क्या है हमारा 14, नाम क्या है, उर्दू की कहानी। ठीक है, यानी जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी ज़बान में लिखी हुई है, उर्दू में लिखी हुई है ना। तो ये ज़बान कैसे बनी, क्या थी ये ज़बान, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है, बहुत से लोगों की ये मादरी ज़बान भी है। मादरी ज़बान का मतलब क्या होता है, वो ज़बान जो हमारी घर में बोली जाती है, जो हमारी माँ की ज़बान होती है, जिसे हम उर्दू इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मदर टंग। ठीक है। अच्छा, और कुछ लोगों का ख्याल ये ना कि उर्दू बाहर की ज़बान है, तो यहाँ पे इसलिए ये वजाहत कर दी गई है कि उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है, ये कोई बाहर की ज़बान नहीं है। मादरी ज़बान का मतलब है वो ज़बान जिसे हम माँ की गोद में बैठकर पहली बार सुनते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उस ज़बान को सीखते चले जाते हैं। ठीक बात है ना, कि मादरी ज़बान किसको कहा जाता है, उस ज़बान को कहा जाता है जो हम अपनी माँ की गोद में बैठ के सीखते हैं, सुनते हैं और बड़े होते होते उसी ज़बान को हम सीखने लगते हैं। बाद में अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम स्कूल और कॉलेज में दूसरी ज़बानें भी सीखते हैं, लेकिन मादरी ज़बान से हमारी मोहब्बत कम नहीं होती। जिन लोगों की मादरी ज़बान उर्दू नहीं है वो भी उर्दू की शीरीनी के कायल हैं, है ना। यानी कि देखिए अब क्या कहते हैं, हम आगे चल के जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है ना। फिर जब आप कॉलेज में जाते हैं तो आप जो फॉरेन लैंग्वेजेस है ना, उन्हें भी सीखते हैं। तो क्या है, जैसे जैसे आपकी ज़रूरत होती है आप उस हिसाब से सीखते रहते हैं, लेकिन जो आपकी मादरी ज़बान होती है वो आपकी ज़बान हमेशा रहती है, उसे आपको सीखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ती है ना। और ऐसा नहीं है कि हम कोई दूसरी ज़बान सीख लेते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं कि भैया जिन लोगों की उर्दू ज़बान नहीं है, जिनकी उर्दू मादरी ज़बान नहीं है, वो भी उर्दू की शीरीनी के कायल हैं, यानी उर्दू की मिठास के कायल हैं। उर्दू इतनी अच्छी, इतनी सुकून की ज़बान है, जब कोई उसको बोलता है ना, तो उसमें एक अलग ही लुत्फ़ आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखते हैं, उर्दू का शुमार हिंदुस्तान की जदीद आरियाई ज़बानों में होता है। हमारे मुल्क के आइन में जिन ज़बानों का ज़िक्र है उनमें एक उर्दू भी है। आपको पता है ना, हमारे मुल्क का जो आइन है, यानी कि जो हमारा संविधान है, उसके अनुच्छेद 22 में ज़बानों का ज़िक्र किया गया है। 343 अनुच्छेद में, है ना, 343 अनुच्छेद में 22 भाषाओं का जिक्र है ना। तो उसमें आपका क्या है बेटा कि जो 22 भाषाएं हैं उसमें एक भाषा आपकी उर्दू भी है। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने अनुच्छेद 22 बोल दिया है ना। अनुच्छेद आपका 343 है और उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, जिसमें हमारी उर्दू ज़बान का जिक्र भी आता है। ठीक है, उर्दू ही की तरह हिंदी, बंगला, उड़िया, असामी वगैरह भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानें हैं। देखिए अब ये चीज़ें आपको ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी कितनी शाखाएं फूटी, फिर उसमें कौन कौन सी भाषाएं आई, फिर उसमें जदीद हिंद आरियाई आई, है ना, हिंद यूरोपी से बनी जदीद हिंद आरियाई। तो वो सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन कहते हैं सन 1000 ईस्वी के बाद जदीद हिंद आरियाई ज़बानों का इर्तिक़ा शुरू होता है। यानी कि अगर हम बात करें सन 1000 ईस्वी के बाद से जदीद हिंद आरियाई ज़बानों का इर्तिक़ा शुरू होता है। उसके बाद बताते हैं उर्दू की इब्तिदा कब हुई। इस सवाल का जवाब लोगों ने अपनी अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक दिया है। जिस हिसाब से लोगों ने तहक़ीक़ की उसी हिसाब से उन्होंने जवाब दिया। किसी को कहीं कोई सबूत मिला है, किसी को कहीं कोई सबूत मिला है, तो उन्होंने उसके बिना पर अपना जवाब दिया है ना। लेकिन हमेशा याद रखिए कोई भी चीज़ एकदम ही नहीं बनती है, वो बनते बनते बनती है ना। भाई आप
آپ سے کوئی پوچھے آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے تو آپ بتا سکتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ نے ABCD کب آپ کو پوری آ گئی تو آپ نہیں بتا سکتے. پہلے آپ نے A لکھنا سیکھا، پھر آپ نے B لکھنا سیکھا، ہے نا. تو اس طرح سے جو چیز بننا شروع ہوتی ہے وہ دھیرے دھیرے بنتی ہے، ٹھیک ہے. زبان پیڑ پودے جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے فلاں تاریخ کو اس کا انکر پھوٹا تھا. انکر پھوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا؟ جیسے اب زمین ہے، زمین میں ہم نے بیج بویا تو اس کی پہلی جو کلی نکلی اسے انکر پھوٹنا کہتے ہیں. مطلب پہلی جو ایک جڑ سے پہلے جو پودا نکلتا ہے نا اسے ہی انکر پھوٹنا کہتے ہیں. ہندی کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے. آگے لکھتے ہیں زبان آہستہ آہستہ شکل اختیار کرتی ہے، ٹھیک ہے. شروع میں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ایک نئی زبان بن رہی ہے. جب نوزائندہ زبان اس قدر واضح شکل اختیار کر لیتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک نئی زبان ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کہتے ہیں کہ جب زبان بننا شروع ہوتی ہے نا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ زبان بنے گی بعد میں، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ بہت زیادہ اس میں ترقی ہو جاتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہاں تو زبان کا ایک ارتقا ہو گیا، ٹھیک ہے. بعض لوگوں نے قدیم اردو پر برج بھاشا کے اثرات کو دیکھ کر یہ کہا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے. کسی نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اردو سندھ میں پیدا ہوئی. کسی کا قول یہ ہے کہ اردو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے. اب یہ اردو کے مختلف نظریات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اردو کہیں نکلی. بھائی دیکھیے اردو ایک عام زبان تھی، ہر طرح کے لوگ اسے بولتے تھے. لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، جس جگہ پہ وہ زبان بولی جاتی ہے تو وہاں کی بھاشا کے اثر وہاں پہ آپ کو لکھتے ہیں، اس لہجے کا اثر آپ کو ضرور دکھے گا، ٹھیک ہے نا. اردو اگر پنجاب میں بولی جائے گی تو اس میں پنجاب کی آپ کو ایک ساؤنڈ نظر آئے گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ کوئی پنجابی بول رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہی بات یہاں بتائی کہ بھائی برج بھاشا کے لوگ سوچتے تھے کہ بھائی اس میں جو ہے برج بھاشا کے اثرات ہیں تو یہ وہیں سے نکلی ہوگی. کچھ لوگ سوچتے تھے نہیں یہ تو دلی اور دلی کے آس پاس نکلی. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں یہ دکن سے نکلی ہے نا. کچھ لوگ کہتے تھے نہیں سندھ اور سندھ کے علاقوں سے نکلی ہے. تو غرض کے سب کا اپنا اپنا نظریہ تھا. کچھ لوگ کہتے تھے پیور شمال سے نکلی ہے، کچھ کہتے تھے نہیں بالکل دکن سے نکلی ہے. تو ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. سب کا اپنا اپنا نظریہ ہے اور اس حساب سے سب نے اپنے اپنے خیال پیش کیے ہیں. آگے چلتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ دلی اور اس کے آس پاس کے علاقہ اردو کی جائے پیدائش ہے، یعنی اردو جہاں پیدا ہوئی، جہاں پہ وہ شروعات ہوئی تو وہ دلی اور دلی کے آس پاس کا علاقہ ہے. دیکھیں اس بات سے اتفاق رکھنا ٹھیک بھی ہے کیونکہ اردو کا مطلب کیا ہے؟ لشکری زبان ہے نا. تو یہی کہا جاتا ہے جو مین اس کا ہم کہتے ہیں نا حوالہ دیتے ہیں یا دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب الگ الگ علاقے سے لوگ آئے اور وہ ملے اور جب ان کو بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ ایک دوسرے کی بھاشا نہیں جانتے تھے، ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تھے. تو ان سب کے ملے جلے سے جو ایک نئی زبان وجود میں آئی وہی آگے چل کے اردو کہلائی، ہے نا. بیچ میں اس کے الگ الگ ناموں سے اسے جانا گیا. کہیں سے ہندوی کہا گیا، کہیں سے دہلوی کہا گیا، کبھی سے ریختی کہا گیا، ہے نا، کبھی سے ریختہ کہا گیا، کبھی سے اردو کہا گیا. سب سے لاسٹ میں اس کا جو نام پڑا وہ اردو پڑا، ٹھیک ہے. اردو یہی پلی بڑی اور بعد میں پورے ہندوستان میں پھیل گئی. آج دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں اردو کا شمار ہوتا ہے، یعنی ایسی زبانیں جو ترقی کر چکی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں تو کچھ زیادہ آپ کو وضاحت کی ضرورت تھی نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. اردو دوسری اہم عالمی زبانوں کے مقابلے میں کم عمر ہے، یعنی کہ دنیا میں اور باقی جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کے مقابلے میں یہ کم عمر ہے. کم عمر کا مطلب یہ کہ یہ ان زبانوں کے بعد میں وجود آئی ہے، ٹھیک ہے. اندازہ یہ ہے کہ 12ویں صدی عیسوی کے اول آخر میں اردو وجود میں آ چکی تھی. یعنی کہتے ہیں کہ 12ویں صدی جو تھی اس کے آخر تک آتے آتے کیا تھا؟ اردو وجود میں آ چکی تھی. پہلے شمال ہند میں اور اس کے بعد دکن میں اسے فروغ حاصل ہوا. دکن میں صوفیہ اکرام نے اس زبان کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ شمال میں پیدا ہوئی، اس کے بعد دکن میں گئی اور دکن میں اسے فروغ ہوا. فروغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترقی، ٹھیک ہے. کہتے ہیں دکن میں کیسے ہوا؟ دکن میں پانی کے راستے دیکھیے یہ نیچے کا یہ پورا حصہ آپ کا دکن کہلاتا ہے جو آپ کے انڈیا میں نیچے وی بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرے ملک سے صوفیہ اکرام جو پانی کے راستے آئے وہ اس طرح سے آئے. تو یہاں آ کے انہوں نے اپنے مذہب کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا،
ہے نا, کہ بھائی اسلام کو قبول کیجئے, اس اسلام اتنا اچھا ہے, اپنے اس کی تعریفیں بیان کی. لیکن بیٹا دیکھیے, ابھی آپ ہندی جانتے ہیں, ابھی آپ اردو جانتے ہیں, ابھی آپ انگلش جانتے ہیں, اب میں آپ سے فارسی میں بات کرنے بیٹھ جاؤں تو کیا ہوگا, آپ کے تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ میم کیا بول رہی ہے نا. تو اس لیے صوفیہ اکرام نے بھی جب اپنی بات لوگوں تک پہنچائی تو ایک ایسی زبان میں پہنچائی جو سب کو سمجھ میں آ جائے. وہی زبان کیا کہلائی, اردو کہلائی. شاعروں نے شعر کہے اور بادشاہوں نے اس زبان کی سرپرستی کی, یعنی شاعر نے اس زبان میں شعر کہے اور باقی بادشاہ جو لوگ تھے انہوں نے اس چیز کی واہوائی کی, ہے نا, انہوں نے اسے قبول کیا. اس طرح بیجاپور اور گولکنڈہ میں اردو کے قدم مضبوطی سے جم گئے. اب دیکھیے, یہ بہمنی سلطنت کے بعد کے دو ہیں, بیجاپور اور گولکنڈہ, یہ دونوں دکن کے علاقے ہیں, دو سلطنتوں کے نام ہیں یہ, ٹھیک ہے, جس میں بہت زیادہ اردو کو فروغ ملا. یہاں کے بادشاہوں نے اردو کو بہت سراہا, ٹھیک ہے. شمال ہند میں فارسی کے چلن کی وجہ سے شروع میں اردو آہستہ آہستہ آگے بڑھی, لیکن آخرکار اس نے فارسی کی جگہ لے لی, ٹھیک ہے. شمال میں جو تھے بادشاہ وہ سب کہاں سے آئے تھے, ہے نا, ایران وغیرہ کے تھے, ہے نا, مغل مرزا یہ لوگ تھے, اکبر بادشاہ وغیرہ. تو ان کا جو خاندان تھا, ان کی جو زبان تھی وہ کیا تھی, فارسی تھی, ہے نا. تو ان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں نیشنل لینگویج جو تھی وہ بھی فارسی تھی, ان کی قومی زبان جو تھی وہ بھی فارسی تھی, ہم کہہ سکتے ہیں ان کی جو سرکاری زبان تھی وہ بھی فارسی تھی, مطلب ہر طرح وہ فارسی 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 کرتے تھے. اس لیے شمال میں فارسی زبان زیادہ بولی جا رہی تھی, اس میں ہی شاعری ہو رہی تھی, اس میں ہی جو بھی کتابیں تھیں, جو بھی کام ہو رہا تھا وہ سب فارسی میں ہی ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں دھیرے دھیرے کچھ نے کہا ہم منہ کا ذائقہ بدل رہے ہیں, کچھ نے کہا کہ ہم بس تھوڑا سا مطلب اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو فارسی سے ہٹ کے اردو میں شاعری کی. لیکن جب دیکھا کہ نہیں یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اس میں اچھی فارسی ہو سکتی ہے, پھر شاعری ہو سکتی ہے, پھر ولی کا دیوان بھی آ گیا. تو کل ملا کے شمال ہندوستان میں بھی فارسی کی جگہ اردو نے لے لی. اس کی مٹھاس نے سبھی کو اپنا گرویدہ بنا لیا, ٹھیک ہے, یعنی اس کی مٹھاس تھی, اس نے سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا, اپنا دیوانہ بنا لیا, ٹھیک ہے. میر غالب, سر سید شبلی نعمانی, مولوی نذیر احمد, ٹھیک ہے, نذیر اکبر آبادی, انیس, اقبال, دیا شنکر نسیم, رتن ناتھ شرشار, پریم چند, راجندر سنگھ بیدی, چکبست, حسرت موہانی, فیض احمد فیض, فراق گورکھپوری, قرۃ العین حیدر وغیرہ نے اردو کو اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا. اب یہاں پہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے بڑے بڑے شعراء, بڑے بڑے ناول نگار, افسانہ نگار, تنقید نگار, ہے نا, نظم نگار, غزل نگار, ان کی ہی بات ہو رہی ہے, مرثیہ نگار, مثنوی نگار, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جتنے بھی ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں مہارت رکھنے والے لوگوں کے یہاں نام لیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اردو میں ہی اپنے کام کو انجام دیا. کہتے ہیں شروع سے ہی اردو اپنے ارد گرد کی بولیوں اور زبانوں سے فیض یاب ہوتی رہی, یعنی جہاں اس نے نیا ورڈ کوئی دیکھا اس نے اپنا اسے دوست بنا لیا, اپنے اندر اسے لے لیا, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی ترقی عربی, فارسی, ہندی, انگریزی اور دوسری زبانوں کے الفاظ شامل ہیں. اچھا ترکی, ترکی, تو یہ الگ الگ زبانوں کے نام لیے گئے, ترکی, عربی, فارسی, ہندی, انگریزی, ہے نا, یعنی اردو میں ہر زبان کے الفاظ شامل ہیں. کوئی بھی زبان ایسی نہیں ہے جس سے اردو نے پرہیز کیا ہو کہ نہیں ہم تمہارے لفظ نہیں لیں گے, ہم تمہارے الفاظ اپنے اندر نہیں سموئیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لکھتے ہیں بہت سے الفاظ اردو نے دوسری زبانوں سے اسی شکل میں لے لیے, بعض الفاظوں کو اپنے مجاز میں ڈھال لیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جو ہم نے ایز اٹ از لے لیے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے میٹرو کو تو میٹرو ہی لکھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم بس کو بھی بس لکھتے ہیں, ہے نا, کار کو بھی کار لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اب دیکھیں ٹیچر کو ٹیچر نہیں لکھتے, ہم اسے استاد لکھتے ہیں, ہے نا. تو کیا کہ اسٹوڈنٹ, اب اسٹوڈنٹ کو ہم انگلش میں اسٹوڈنٹ نہیں لکھتے, یا ہندی میں ودیارتھی ایز اٹ از نہیں لکھتے, ہم کیا لکھتے ہیں, ہم لکھتے ہیں طالب علم,
ہے نا, شاگرد شاگردہ, اس طرح سے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ورڈس ہم نے ایز اٹ از لے لیے ہیں اور کچھ میں اپنے کے انوسار ہم نے چینجز کر لیے, جیسے ہمارا مطابق اس حساب سے ہم نے چینج بھی کر لیے. ایسا ہر زبان کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انگریزی کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اس نے بے شمار الفاظ دوسری زبانوں کے اختیار کیے ہیں, یعنی اپنے اندر لیے ہیں. اردو نے بھی اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں. زندہ زبانیں اسی طرح اپنے ذخیرہ الفاظ کو بڑھاتی ہیں. دیکھیے سنسکرت کو کہا جاتا ہے کہ سنسکرت مر چکی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہی ہوں, یہ بڑے بڑے محققین کا کہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹا سنسکرت نے اپنے دروازے دوسری زبانوں کے لیے بند کر دیے. وہ دوسری زبانوں سے لفظ نہیں لیتی ہے نا. اردو دوسری زبانوں سے لفظ خوشی خوشی لے لیتی ہے. تو ایسی زبانیں جو آگے چلتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ زندہ زبانیں کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جو زبانیں کسی دوسرے لفظ کو لینے سے انکار کر دیتی ہیں, کہتی نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں اپنے اندر لے لے گا, وہ زبانیں مر جاتی ہیں. پھر ان کو اتنا زیادہ کوئی نہیں لیتا, کوئی نہیں بولتا. ٹھیک ہے, آگے کہتے ہیں وقت کے ساتھ ان میں تبدیلی بھی آتی ہے. اردو نے بھی بہت سی تبدیلیاں قبول کی ہیں. ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اردو کے نام بھی بدلتے رہے. دیکھیے وہی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کا نام کبھی زبان ہندوستان, کبھی ہندوی, کبھی ہندی, کبھی دہلوی, کبھی گجری, ٹھیک ہے, اور کبھی دکنی رہا. ریختہ اردو معلیٰ بھی اردو کے پرانے نام ہے. ٹھیک ہے, اور اب ہم اسے اردو کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں ہم نے کیا جانا, اردو کے بارے میں جانا. یہ بہت چھوٹا سا معاملہ تھا, اگر آپ نے دیکھا پسند آیا تو اچھی بات ہے. اور اسے ڈیٹیل میں اگر آپ لوگ کا دل کر رہا ہے جاننے کا تو ہمارا ایک الگ سے پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, اس میں اس کو ڈیٹیل اسٹڈی بھی دی ہے میں نے, ہے نا, تو آپ وہاں سے جا کے پڑھ سکتے ہیں, وہ بڑی کلاسز کے لیے. ٹھیک ہے, اب لفظ معنی کی بات کر لیں تو دیکھیں شیرینی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹھاس, ہے نا. قائل قائل مطلب ہوتا ہے قبول کرنے والا, مان لینا. ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے ترقی کرنا, درجہ بدرجہ ترقی کرنا. ٹھیک ہے, نوز آئندہ یعنی نیا پیدا ہوا. جائے پیدائش جہاں پیدا ہوتے ہیں, پیدا ہونے کی جگہ. عہد حاضر یعنی ابھی موجودہ زمانہ جو چل رہا ہے. اول آخر یعنی کہ آخر کی جمع. فروغ مطلب ہوتا ہے بڑھوتری, بڑھاوا. ٹھیک ہے, ترقی. یہاں لکھا ہے فیض یاب ہونا, یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. ذخیرہ الفاظ یعنی الفاظوں کا ذخیرہ, بہت زیادہ بھرے ہوئے ہونا الفاظوں کا, ہے نا. اب دیکھیے یہاں پہ آپ کو سوال جواب دیے گئے ہیں کچھ. اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے خالی جگہ ہے آپ کے, یہاں دیکھیے اردو کے نام دیے گئے ہیں, اس کو ترتیب سے لگانا ہے کہ سب سے پہلے کس نام کو جانا گیا, ہے نا. پھر جملوں میں استعمال کرنا ہے, واحد سے جمع بنانا ہے. اس کے بعد یہاں دیکھیے عملی کام دیا گیا جس میں لکھا ہے اردو میں ہندی اور انگریزی کے بہت سے الفاظ شامل ہیں. ایسے الفاظ کی ایک مختصر فہرست بنائیے. ٹھیک ہے, یعنی اردو نے جو ہندی اور انگلش کے الفاظ اپنے اندر لیے ہیں, آپ کو ان کے لسٹ تیار کرنی ہے. اس مضمون میں جن زبانوں اور شہروں کے نام آئے ہیں ان کی فہرست بنائیے. تو آپ کو پتہ ہے ابھی اس میں کون کون سی زبانوں کے نام آئے ہیں, آپ کو وہ ساری زبانیں لکھنا ہے, اور جو جو شہروں کے نام آئے ہیں ان کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیے تو ہم لوگ آنسرز دیکھتے ہیں, اس کے بعد ویڈیو کو فنش کریں گے. تو دیکھیے آپ کا پہلا سوال ہے مادری زبان کسے کہتے ہیں. تو یہاں دیکھیے جواب لکھا ہے وہ زبان جیسے ہم ماں کی گود میں بیٹھ کر پہلی بار سنتے ہیں اور جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں اسی زبان کو کیا کرتے ہیں, سیکھتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھتے نہیں ہے, یہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکھتے چلے جاتے ہیں, اسے ہی ہم مادری زبان کہتے ہیں. اگلا سوال دیکھیے کیا لکھا ہے, اردو کی ابتدا کے بارے میں لوگوں نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اردو کی ابتدا کے بارے میں لوگوں نے اپنی تحقیق کے حساب سے اپنے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے, کچھ کا خیال ہے کہ بھائی سندھ میں پیدا ہوئی ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پیدا ہوئی ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ بھائی دلی کے آس پاس کے علاقوں میں یہ اس کی جائے پیدائش ہے, یعنی یہی پیدا ہوئی ہے اور یہی اس نے ترقی پائی ہے. ٹھیک ہے, اگلا سوال آپ کو دیا گیا ہے اردو میں کن کن زبانوں کے الفاظ ہیں. تو آپ کو پتہ ہے ترکی, عربی, فارسی, ہندی, انگریزی اور دوسری زبانوں کے بھی الفاظ اس میں شامل ہیں. ماضی میں اردو کو کن کن ناموں سے پکارا گیا. تو بھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ بھئی اردو کو زبان ہندوستانی, ہندوی, ہندی, دہلوی, گجری, دکنی, ریختہ اور اردو معلیٰ کے نام سے پکارا گیا.
اس کے بعد لکھا ہے دکن میں اردو کو کیوں تیزی سے فروغ حاصل ہوا، تو لکھتے ہیں دکن میں صوفیہ اکرام نے اس زبان کو دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا ہے نا، شاعروں نے شعر کہنا شروع کرے اور بادشاہوں نے اس زبان کو خوب سرپرستی کی اس زبان کی ہے نا، اسی کے لیے دکن میں اردو کی سب سے تیزی سے فروغ ہوا۔ اب دیکھیں یہ آپ کو خالی جگہ دیے گئے ہیں، ان کو جلدی جلدی بھر لیجئے گا۔ آگے آ جائیے تو دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے اردو کے نام کو سبق کے مطابق ترتیب سے لگائیے، تو یہ دیکھیے آپ کا اگلا سوال تھا۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے اردو کو کیا کہا گیا ہے، زبان ہندی، پھر ہندوی، پھر ہندی، پھر دہلوی، پھر گجری اور پھر دکنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اردو معلیٰ بھی کہا گیا۔ اب جملے دیے گئے ہیں، جملوں کو آپ جلدی جلدی استعمال کر لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جملوں کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کہ جو لفظ آپ کو دیا گیا ہے وہ اس میں آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیے واحد کے جمع اور جمع سے واحد بنانا، صوفیہ سے کیا ہو جائے گا صوفی، خیالات سے خیال، اشکال سے شکل، الفاظ سے لفظ، اثرات سے اثر، شعر سے اشعار، فکر سے افکار، جواب سے جوابات، ملک سے ممالک اور ضرورت سے ضروریات، ٹھیک ہے۔ عملی کام میں دیکھیے یہاں لکھا ہے کہ بھیا الگ الگ آپ کو فہرست بنانی ہے دونوں کی، تو دیکھیے یہاں آپ کو بنا دیے گئی ہے کہ اردو میں ہندی کے جو الفاظ ہیں وہ یہاں پہ بتا دیے گئے، انگریزی کے الفاظ یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ آپ سے کہا گیا ہے جن زبانوں کا استعمال ہوا ہے، جن شہروں کے نام آئے ہیں، تو دیکھیے یہاں پہ آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ یہ زبانیں ہیں اور یہ شہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیپٹر ہوتا ہے ہمارا فنش۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔